अस्सलाम दोस्तों, सैलवी मौजूद फकर में खुश आमदीद। तो शाहना केस में इमरान खान की नाअहली खत्म। लाहौर हाई कोर्ट से सुबह ही सुबह आज एक बड़ी खबर सामने आ गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी अकबर एस बाबर साहब की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंतखाबी नताइज को चैलेंज किया गया था, वहाँ पर भी इमरान खान साहब की जमात को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अकबर एस बाबर की तरफ से जो इस्तदा की गई थी कि जनाब इंट्रा पार्टी इंतखाबात को मनसूख किया जाए और नए इंतखाबात का ऐलान किया जाए, इस दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया है। यानी आज का दिन इमरान खान साहब के लिए यकीनी तौर पर दो बहुत ही अच्छी खबरों के साथ निकला है। लेकिन यहाँ पर मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। कहते हैं ना, रुको ज़रा सब्र करो, और उसके बगैर ही बात आगे नहीं बनती, क्योंकि यहाँ पर आ जाता है एक ट्विस्ट। और जब तक अच्छी खबरों के ऊपर बुरी खबर का तड़का न लगे तब तक मज़ा दुबाला नहीं होता। और इमरान खान साहब के साथ भी यकीनी तौर पर ऐसा ही होता चला आया है। जहाँ पर इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में इमरान खान साहब की नाअहली के फैसले पर हुक्म इम्तना देने के हवाले से एक इंपॉर्टेंट फैसला किया है, वहां पर ही एक और इंपॉर्टेंट पेशरफ्त हुई है। और वो है इमरान खान साहब की अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी के साबिक ससुराल के कुछ और किरदारों का मंजर आम पर आना, और मंजर आम पर आकर बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के इन क्लेम्स को झुटला देना कि जनाब दोनों की तन्हाई में मुलाकातें नहीं होती थी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है। खावर फरीद मनिका साहब के भाई और उनकी तरफ से, दो भाइयों की तरफ से दुनिया न्यूज़ के एंकर पर्सन लियाकत अंसारी साहब के साथ एक वीडियो मंजर आम पर आई है। और इस वीडियो में खावर मनिका साहब के दोनों जो भाई हैं वो इस बात का बरमला एतराफ़ कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब की तरफ से जो ये बात सामने आई है कि वो कुरान के ऊपर हल्फ देने के लिए तैयार हैं कि उनकी बुशरा बीबी के साथ अलहदगी के अंदर कोई मुलाकात नहीं हुई, या उन्होंने पहली मरतबा बुशरा बीबी को निकाह के बाद देखा था, ये सरासर झूठ है और बहतान है। उनका ये कहना है कि जनाब दोनों की मुलाकातें होती रही हैं, और उनके भाई ने इस बात का भी इंकशाफ किया है कि बुशरा बीबी की इमरान खान के साथ हमारे लाहौर के घर में भी मुलाकात हुई थी, और यहां पर बुशरा बीबी ने बगैर निकाब के इमरान खान के साथ मुलाकातें की हैं। लिहाजा ये कहना कि बुशरा बीबी को इमरान खान ने पहले नहीं देखा था, सरासर झूठ पर मबनी है। ये सवाल कि जनाब खावर फरीद मनिका साहब को ये अचानक जो है वो बुखार कैसे चढ़ा कि उन्होंने जाकर ये इद्दत में निकाह के मामले को और इमरान खान साहब की बुशरा बीबी के साथ मुबैना नाजायज़ ताल्लुकात को अदालत के अंदर आश्कार किया, इसकी क्या वजह है? तो उन्होंने इसका बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प अंदाज में जवाब दिया। खावर फरीद मनिका के भाई का ये कहना था कि जनाब खावर फरीद मनिका साहब बुशरा बीबी के अमलियात के ज़ेरे असर थे, उन्होंने उनके दिमाग पर अपने अमलियात के ज़रिए काबू कर रखा था, और वो अमलियात की वजह से वो इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों के साथ बड़े शीरो शक्कर थे। उनके साथ उनकी मुलाकातें भी होती थीं, और उन मुलाकातों के अंदर कहे भी लगाते थे। और खावर फरीद मनिका को उस वक़्त हमारी तरफ से बार बार ये बात कही जाती थी कि यार तू की करता फिरना, यार तू की करता फिरना। वो आगे से हमें इस बात का कोई जवाब नहीं देते थे, क्योंकि उस वक़्त वो उन ख़ास किस्म के असरात के ताबे थे, और वो असरात उन्हें लोगों के सामने सच बोलने से रोकते थे। ये तो भला उस चिल्ले का जो जनाब खावर फरीद मनिका साहब ने किया, और उस चिल्ले के नतीजे में, ये चिल्ला शेख रशीद वाला चिल्ला है, उस चिल्ले के नतीजे में खावर फरीद मनिका साहब के ऊपर जो बुशरा बीबी की तरफ से अमलियात थे, या उनके पास जो चीज़ें थीं, उनके जो असरात थे, खावर फरीद मनिका साहब ने उन असरात से अपने आप को आज़ाद किया। और फिर उन्होंने मीडिया पर आकर भी बहुत सारे राजों को खोला, बल्कि अब तो उनके साहबजादे भी मंजर आम पर आने वाले हैं, और इस बात का इंकशाफ इनके भाइयों ने भी किया है। उन्होंने भी इस बात का इशारा दिया है कि इमरान खान जरा ना टाइट करके रखना, अब ढिल्ली नहीं छोड़नी, क्योंकि जो है ना ये जो औलाद है इसके ऊपर भी इमरान खान के बुशरा बीबी के साथ ताल्लुकात का बहुत ही बुरा असर पड़ा। यहाँ पर एक बात भी बहुत ही इंपॉर्टेंस की हामिल है कि खावर फरीद मनिका के भाई ने लियाकत अंसारी साहब को, जो दुनिया न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, उनको रोक दिया।
انہوں نے کہا جناب اب آپ نے اس کو بشرا منیکا نہیں کہنا، اب اگر آپ نے اس کو کہنا ہے تو بشرا نیازی کہنا ہے، کیونکہ اب وہ عمران احمد خان نیازی کی اہلیہ ہے، ہمارے خاندان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، لہٰذا اس کو منیکا نہ کہا جائے۔ اب دیکھیں یہ جو صورتحال ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کریے کہ گل ہلے ٹھنڈی نہیں جے پئی، اس کے اندر ابھی مزید جو انٹریز ہیں وہ ہونی ہیں، اور ابھی یہ جو کریکٹر والا معاملہ ہے نا عمران خان صاحب کے ڈھیلے کریکٹر کا، اس کے اوپر ابھی مزید وار ہونے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سالہ کریکٹر ڈھیلا ہے، یہ جو کریکٹر ڈھیلا ہے نا یہ اب ذرا تھوڑا سا معاملہ اب آگے چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ جیسے جیسے انتخابات والا معاملہ قریب آ رہا ہے عمران خان صاحب کو ٹائٹ کرنے والا معاملہ بھی ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے۔ خاص طور پر اس بات کو تو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو انتخابات میں حصہ لینے کے لیے ڈسکوالیفائی تو وہ ہیں، لیکن اس ڈسکوالیفیکیشن پر مزید موڑ لگانی ہے، اور عمران خان صاحب مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس ڈسکوالیفیکیشن سے اپنے آپ کو دور کر لے، اور یہ سیدھی سی بات ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں کہ یہ ہر ایک بندے کا یہ رائٹ ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر الزام غلط ہے تو وہ اپنے اوپر عائد الزامات کو غلط ثابت کرنے کے لیے وہ قانونی دائرے کے اندر رہتے ہوئے جدوجہد کر سکتا ہے، جیسے نواز شریف صاحب نے کی۔ اسی طریقے سے عمران خان صاحب کو چونکہ توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد کی ایک عدالت سے سزا مل چکی ہے، 3 سال قید اور 5 سال کی نااہلی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے عمران خان کی سزا معطل ہو چکی ہے، لیکن نااہلی ابھی تک سٹینڈ کرتی ہے۔ عمران خان صاحب نے اسی نااہلی کو لاہور ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا تھا، اور آج وہاں پر ایک امپورٹنٹ پیش رفت ہوئی ہے۔ وہ پیش رفت کیا ہے اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا بھی بہت ہی زیادہ ضروری سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی طرف سے بالکل ویسا ہی عمل دہرایا گیا ہے جیسے اس سے پہلے عمران خان صاحب کی طرف سے دہرایا گیا تھا، یعنی ایک مقدمہ انہوں نے اسلام آباد میں ہائی کورٹ کے اندر ڈال دیا، اور اسی طرح کا ایک سملر مقدمہ لاہور ہائی کورٹ میں ڈال دیا تھا، جس کی بنا پر دونوں مقدمات کی سماعت نہیں ہو سکی تھی، اور ابھی ریسنٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مسٹر جسٹس عامر فاروق صاحب کی طرف سے عمران خان کے ایک ایسی ہی درخواست کو خارج کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ جناب یہ مقدمہ ہم جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی سنیں گے، اور دلچسپی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مقدمہ بھی توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کی نااہلی کا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیس اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، اور 12 دسمبر اس کی ڈیٹ لگی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے لاہور ہائی کورٹ سے بھی ریلیف لینے کے لیے مقدمہ دائر کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر میل آف آئی ڈی انٹینشنز بہت ہی زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ رہی ہیں، اور عمران خان صاحب کی چیٹنگ بھی بالکل عیاں ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی اس چیٹنگ کے نتائج کیا نکلیں گے یہ تو اسی وقت سامنے آئے گا جب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نوٹس کیے جائیں گے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل لاہور ہائی کورٹ کے روبرو آ کر یہ بات بتائیں گے کہ جناب یہ مقدمہ وہاں پر بھی پینڈنگ ہے، آپ اس مقدمے کو نہیں سن سکتے، اور وہاں پر یہ مقدمہ 1 سال سے چل رہا ہے۔ لہٰذا یہ صورتحال تھوڑی سی گمبھیر ہے، لیکن البتہ آج اسی کیس کے اندر جسٹس شجاعت علی خان صاحب پر مشتمل سنگل بینچ کے روبرو عمران خان صاحب کی نااہلی کے خاتمے یا اس کے حکم امتناع کے لیے درخواست دائر کی گئی تھی، اور اس درخواست کی ابتدائی سماعت کے بعد جسٹس شجاعت علی خان صاحب نے عمران خان کی نااہلی کے خاتمے کے لیے توشہ خانہ کیس میں جو کیس فائل تھی اس کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے پاس بھجوا دیا ہے، اور چیف جسٹس ہائی کورٹ سے اس بات کی درخواست کی ہے کہ وہ اس معاملے کی سماعت کے لیے کوئی لارجر بینچ تشکیل دیں، یعنی ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ سنگل بینچ اس معاملے کا فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے 1 سے زائد جج، وہ ڈویژن بینچ بھی ہو سکتا ہے، وہ 3 رکنی لارجر بینچ بھی ہو سکتا ہے، وہ 5 رکنی لارجر بینچ بھی ہو سکتا ہے، اس کو مقرر کیا جائے تاکہ وہ اس مقدمے کی سماعت کر سکے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چلے گا، اور پھر دیکھنا یہ ہے کہ اس میں سے اب کون سا اور پھنیر باہر نکلتا ہے۔ البتہ یہ بات یقینی طور پر بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ ایک ہی کیس میں 1 سے زائد مرتبہ عمران خان صاحب کی طرف سے چیٹنگ سامنے آئی ہے، دھوکہ عدالتوں کو دینے کی روش سامنے آئی ہے، جو ایک ہائیسٹ آفس پر موجود پولیٹیکل شخصیت کی طرف سے کوئی زیادہ خوش آئند بات نہیں ہے، اور یہ بھی ان کے لیے مستقبل کے اندر ایک بہت بڑی ندامت کا
سبب بن سکتا ہے۔ البتہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک خوشی کی خبر تو ضرور ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اکبر ایس بابر صاحب کی درخواست کے اوپر جو انٹر پارٹی الیکشنز کو کالا دم قرار دینے سے انکار کر دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب آپ جو ہے نا کیا نام لیتے ہیں اکبر ایس بابر صاحب، آپ اپنی درخواست اٹھائیں اور نکلیں یہاں سے، اس کی کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں بنتی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے واضح طور پر یہ موقف اختیار کیا ہے کہ یہ جو تھا آپ کی جو پٹیشن ہے الیکشن رولز کے تحت اس کی کوئی گنجائش نہیں بنتی، اور کسی بھی صورت الیکشن کمیشن آف پاکستان نئے انتخابات کرانے کا یا ان انتخابات کو جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ قرار دینے کا اختیار نہیں رکھتا۔ ان کا یہ کہنا ہے، الیکشن کمیشن کے جو ممبر تھے جناب اکرام اللہ صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن ایکٹ کا سیکشن 215 واضح ہے، لہٰذا دوبارہ انتخابات کو بھول جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان الیکشنز کے معاملے کے اوپر ایک مرتبہ پھر ایک نئی قانونی لڑائی ہونے جا رہی ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس فیصلے کو اکبر ایس بابر صاحب تو تنہا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ان کا جو پوائنٹس ہیں وہ بڑے ویلڈ پوائنٹ ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ پارٹی الیکشن کا کوئی شیڈول نہیں دیا گیا، پارٹی آئین کے تحت چیئرمین کے انتخاب کے لیے کوئی کمیٹی نہیں بنائی گئی، الیکشن کمیشن نے پارٹی آئین کے تحت انتخابات کا حکم دیا تھا، ووٹر لسٹیں بھی نہیں بنی، نامزدگی کا طریقہ کار بھی درست نہیں تھا، اور کسی کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا، کسی کو علم نہیں تھا کہ یہ انتخابات کے لیے ووٹنگ کب ہونی ہے، کہاں ہونی ہے، اور جس دن ووٹنگ ہونی تھی اس کی صبح تک بھی کسی کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ووٹنگ کا مقام کہاں پر ہے، لہٰذا اتنے خفیہ انداز میں کسی بھی پارٹی کے الیکشنز نہیں ہو سکتے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر جو اکبر ایس بابر صاحب کا جو نقطہ ہے نئے انتخابات کے حوالے سے کہ جناب الیکشن کمیشن اپنی نگرانی میں انتخابات کرائے، اس حد تک تو اس درخواست کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مسترد کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو پورے کے پورے انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، کیا ان انتخابات کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان مسترد کر سکتا ہے؟ کیونکہ اگر یہ مسترد کرے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان، تبھی بیلٹ پیپر کے اوپر بلے کے نشان کے اوپر سوالات پیدا ہوں گے، اور اس وقت یہ بات تو کافی حد تک عیاں ہے کہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی مخالف سیاسی جماعتیں یا مخالف قوتیں، وہ ان کی تو یہ یقینی طور پر خواہش ہوگی کہ 8 فروری کو ہونے والے الیکشنز کے اندر بیلٹ پیپر کے اوپر بلے کا نشان نہ ہو، کیونکہ بلے کا نشان ہونا اس بات کی طرف اشارہ کرے گا کہ پاکستان تحریک انصاف میدان میں موجود ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو امپارشیلٹی ہے اس کے تاثر کو کم از کم مینٹین رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انتخابات کے اندر پاکستان تحریک انصاف بھی موجود ہو، اور اس کا الیکٹورل سمبل یعنی بلے کا انتخابی نشان وہ بھی بیلٹ پیپر کے اوپر موجود ہو، کیونکہ اس کے بغیر تو دیکھیں وہ جو ہے نا سارے کا سارا یہ الیکشن ایک ڈرامہ ثابت ہوگا، اور موجودہ حالات کے اندر کسی طرح کے انتخابی ڈرامے کو پاکستان کی جو حالات ہیں وہ سپورٹ نہیں کرتے۔ یہ بات درست ہے کہ اس وقت پاکستان کی اکانومی ذرا تیز ہو رہی ہے۔ آج بھی سٹاک مارکیٹ نے کاروبار کا آغاز کرتے ہی 65,000 کا جو بیریئر ہے اس کو کراس کیا ہے، اور کاروبار میں تیزی نظر آئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں کیے جانے والی نگران گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو اقدامات ہیں ان کو ملکی سرمایہ کار جو ہیں بہت ہی زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ٹکراؤ کی ایک جو پالیسی ہے اس سے جو ہے نا وہ ماضی کے اندر بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اور اس وقت ٹکراؤ کی پالیسی سے گریز بہت ہی زیادہ ضروری ہے تاکہ معیشت کا پہیہ چلے۔ لیکن ہم ایک خاص حد تک تو یہ جو سیاسی بحران ہے اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں، لیکن اگر انتخابات سے پہلے پاکستان تحریک انصاف یا کسی بھی سیاسی جماعت سے کو اگر اس کے الیکشن سمبل سے ہی محروم کر دیا جائے تو پھر یہ ایک ایسے تنازع کی بنیاد بنے گا جس کے نتیجے میں جو انتخابات ہیں اس کی ساکھ تو متاثر ہوگی ہی ہوگی۔ ان انتخابات کے نتائج کی روشنی میں تشکیل پانے والی حکومت بھی بہت بڑے بحران کا شکار رہے گی، چاہے وہ معرض وجود میں ہی کیوں نہ آ جائے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔